दुबई के अंदर लैंड खरीदने में पाकिस्तानियों का टॉप में नंबर आया है। पाकिस्तान के अंदर महंगा तरीन घर जो फरोख्त हुआ उसकी मालियत 125 करोड़ थी। पूरी दुनिया में ह्यूमैनिटी का दर्स देने वाले, उनके नजदीक तो वो कीड़े मकोड़े हैं। गजा में इसराइल ड्रीम मॉडल सिटी कायम करेगा जो हमारे मुसलमान भाइयों के खून के ऊपर महल्लात तामीर करके बनाई जाएगी। अमीर लोगों ने मुलाजिमों के ऊपर कीड़े मकोड़ों की तरह जो है वो जुल्म किया। ये ऐसा नशा है दौलत की नुमाइश का कि इसके बगैर दौलत इंजॉय नहीं होती। अल्लाह किसी भी कारून जैसे दौलत की नुमाइश करने वाले को हरगिज पसंद नहीं करता। बेदीनी, जब दौलत बढ़ती है तो इंसान दीन से खुद को आजाद समझने लग जाता है, मजहब से खुद को आजाद समझने लग जाता है, अल्लाह के एहसानात से खुद को आजाद समझने लग जाता है। इंसान संग दिल हो जाता है, इंसान फख्र करने वाला हो जाता है, इंसान शेखी करने वाला हो जाता है कि बुखल इंसान के अंदर आता है। और पांचवी बीमारी बेदीनी। इंसान दो इंतहाओं में जी रहा है, एक दौलत की इंतहा और एक गुर्बत की इंतहा। जब हमारे पास घरों के झगड़े आते हैं, जब हमारे पास मियां बीवी के झगड़े आते हैं तो सिवाय नाशुक्री के उनके अंदर से और कुछ नहीं निकलता। एक अरसे तक हमारे मजहबी तबके का इस्तेसाल किया गया। हमारी आज की गुफ्तगू बुनियादी तौर पर दो ऐसे वाक़यात जो गुज़श्ता हफ्ते मेरे सामने पेश आए, उनकी रोशनी में ही इस मौजू का इंतखाब किया गया। वो वाक़यात भी मैं आपके गोश गुजार कर दूँगा और उसी मुनासिबत से ये सूरह ज़ुख़रुफ़ की ये आयत नंबर 33-34 आपके सामने पड़ी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अगर इस बात का मुझे अंदेशा ना होता कि ईमान वाले जो हैं ये भी सारे के सारे स्लिप कर जाएंगे, बड़े बड़े मजबूत आसाब के लोग भी बहक जाएंगे, तो दुनिया को नवाजने में काफरों को इतना नवाजता कि उनकी सीढ़ियाँ, उनके दरवाजे, उनकी छतें, उनके पलंग, ये सब कुछ जिन पर वो तकिया लगाते हैं, जिन पर वो टेक लगाते हैं, जिन पर वो उतरते चढ़ते हैं, ये सब कुछ मैं सोने चांदी हीरे जवाहरात की उनको दे देता। यानी इस कदर नवाज देता दुनिया में उनको। क्यों? इसलिए कि उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया ही दुनिया है। और मा लहुम फिल आखिरति मिन खलाक, आखिरत में हमारे पास उनके लिए किसी किस्म का कोई भी सवाब, कोई भी नेमत, कोई भी इनाम हमारे पास नहीं होगा। मैं और आप अगर हम दुनिया का मुशाहिदा करें और अपनी ज़िंदगी का मुशाहिदा करें, दुनिया इस वक्त दो इंतहाओं पे पहुंच चुकी है। एक इंतहा उरूज की है और दूसरी इंतहा ज़वाल की है। वो एतदाल जो कभी दीन इस्लाम ने मुस्लिम मुआशरे के अंदर पैदा करके दिखाया था, आज उस मसावात और एतदाल से हमें पूरी दुनिया, चाहे वो उम्मत मुस्लिमा हो या वो गैर मुस्लिम हो, हमें इससे महरूम नज़र आती है। एक इंतहा क्या है? पहले हम एक इंतहा देखते हैं क्या है। एक इंतहा ये है कि दौलत के अंबार लगे हुए हैं। एक इंतहा ये है कि दौलत के अंबार लगे हुए हैं। दुनिया के अंदर ऐसे अफराद मौजूद हैं कि एक फ़र्द की दौलत एक तरफ और पूरे मुल्क में करोड़ों लोगों की दौलत एक तरफ। ये एक बंदा इन करोड़ों लोगों से ज़्यादा मालदार नज़र आता है। यही काफ़ी नहीं है। अगर हम बात करें उम्मत मुस्लिमा की, तो सऊदी अरब के एक शहंशाह की गाड़ियों की मालियत पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है कि पूरी दुनिया में इतनी महंगी गाड़ियां किसी के पास नहीं है जितनी महंगी गाड़ियां हमदान नामी एक बादशाह या शहजादा कह लें सऊदी अरब का जिसके पास हैं। और उन गाड़ियों को गोल्ड प्लेटेड, यानी वो आम गाड़ियां नहीं हैं बल्कि सोने की चादरें, सोने के पानी में वो गाड़ियां जो हैं वो बनाई गई। पाकिस्तान के अंदर, जिसे हम एक गरीब मुल्क कहते हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो अपने हाथ पर पहनने वाली घड़ी की मालियत 10 करोड़ रुपया रखते हैं। यानी पूरे पाकिस्तान में 2 घड़ियां ऐसी पाई जाती हैं 2 अफराद के पास
کہ جن کی مالیت صرف ایک گھڑی کی مالیت کتنی ہے؟ 10 کروڑ روپیہ۔ دبئی کے اندر ایک دن کا کرایہ، کسی بھی ایسے ہوٹل بھی دبئی میں موجود ہیں کہ جن میں ایک دن کا کرایہ پاکستانی روپے کئی لاکھوں 25-30 لاکھ روپیہ بنتا ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ ہوٹل خالی ملے ہوں، بلکہ وہ ہوٹل خریدنے، اس میں جگہ پوائنٹ کروانے کے لیے آپ کو پہلے سے بکنگ کروانی پڑتی۔ دبئی کے اندر لینڈ خریدنے میں پاکستانیوں کا ٹاپ میں نمبر آیا ہے۔ پاکستان کے اندر ایسے امراء لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ جن کے گھروں کی مالیت، پچھلے دنوں شاید آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اندر مہنگا ترین گھر جو فروخت ہوا اس کی مالیت 125 کروڑ تھی۔ 1 ارب 25 کروڑ روپے کا 9 بیڈ رومز کے اوپر مشتمل صرف ایک گھر ہے جو پاکستان کے اندر پایا جاتا ہے، وہ کسی باہر کے ملک کے اندر نہیں پایا جاتا۔ پاکستان کے اندر ایسے ہوٹل بھی موجود ہیں کہ جہاں پر ایک وقت میں صرف چائے پینے کا بل جو ہے وہ لاکھوں روپے کے اندر بنتا ہے، اور ان ہوٹلوں کے اندر انسانوں کو باری نہیں ملتی ہے، وہ ہوٹل بکڈ ہوتے ہیں۔ یہ ایک انتہا ہے کہ جو اللہ رب العزت نے کافروں کے بارے میں کہا ہے کہ میں دنیا انہیں دے کے فارغ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی ہمیں وہ بات یاد رکھنی چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو بھی رسی دراز کر کے ان کو دنیا میں ہی نواز دینا چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر تم اس میں ہی اگر مگن رہنا چاہتے ہو تو رہو۔ دنیا کا وہ واحد ملک کہ جس کے اندر ایک بندہ بھی غریب نہیں، یعنی اس ملک کا باشندہ، اس ملک کا جو نیشنلٹی ہولڈر ہے، جو اس ملک میں پیدا ہونے والا بندہ ہے، وہ کوئی غیر مسلم ملک نہیں ہے، بلکہ وہ اسلامی ممالک میں سے ایک ملک ہے جسے آپ المعروف قطر کے نام سے جانتے ہیں۔ قطر کا ایک بندہ بھی جو قطری ہے، وہ ایک بندہ بھی غریب نہیں ہے، یعنی ہر قطری جو وہاں پر باشندہ ہے وہ مالدار ہے اور وہ امیر ترین انسان ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، قرآن و سنت کی روشنی میں 5 چیزیں ایسی ہیں جو دولت اپنے ساتھ لے کر آتی ہے، سوائے اس کے کہ جس پر ایمان غالب ہو یا جس کو اللہ رب العزت نے دین کی سمجھ دی ہو۔ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جیسے جیسے انسان کے پاس دولت آتی جاتی ہے، یہ 5 شیطانی حملے اس کے اوپر غالب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو ہمیں قرآن و سنت میں بتایا گیا ہے۔ میں جب یہ چیزیں بیان کروں گا تو وہ ساری احادیث جو آپ مجھ ہی خاکسار سے مختلف خطبات جمعہ میں سنتے رہے ہیں وہ آپ کو یاد آنی شروع ہو جائیں گی۔ لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ کافروں پر کہ جو قرآن و سنت سے محروم ہیں، انہیں نہیں پتا، تو انہوں نے ایک باقاعدہ ایکسپیریمنٹ کیا، انہوں نے مصنوعی طور پر ایک تجربہ کیا، ایک امیر آدمی کو لیا اور ایک غریب آدمی کو لیا، اور ان دونوں کو کچھ 1 ماہ کے لیے ساتھ رکھا، کچھ انوائرمنٹ جو ہے وہ ان کو دیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو قرآن و سنت میں بیان ہوئی ہیں وہ ان امیر لوگوں کے اندر انہوں نے محسوس کی۔ سب سے پہلی چیز، جیسے جیسے انسان کے پاس دولت بڑھتی چلی جاتی ہے، انسان کا دل جو ہے وہ سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے، اسے ترس آنا کم ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے رحم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر بڑی خوبصورتی سے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کا سخی ہونا یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس مال بہت زیادہ ہو، بلکہ سخی انسان وہ ہوتا ہے جو دل کا سخی ہوتا ہے، جو دل کی سخاوت کرنا جانتا ہے۔ یہ بات مشاہداتی طور پر، تجرباتی طور پر اور قرآن و سنت کی روشنی میں روز روشن کی طرح آیا ہے کہ دولت مند انسان غریب اور متوسط طبقے کے مقابلے میں سنگ دل ہوتے ہیں، وہ سخت دل ہوتے ہیں، اپنے مفادات کی خاطر اور اپنے آرام کی خاطر اور اپنی دولت کی خاطر وہ کسی بڑے سے بڑے ظلم کو بھی روا رکھنے سے پرہیز نہیں کرتے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جب دولت آتی ہے تو دولت اپنے ساتھ
تکبر لے کے آتی ہے۔ دولت جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے انسان اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اب جن لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے پہلے میں کھانا کھایا کرتا تھا اب میرا یہ لیول نہیں رہا کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں۔ حتیٰ کہ ایک سٹیج دولت کی وہ بھی آ جاتی ہے کہ انسان یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میرے ماں باپ بھی اب میرے سٹینڈرڈ کے نہیں ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا بھی مجھے ڈی ویلیو کرتا ہے، لہذا انسان اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنے بہن بھائی جو اس کے لیول پہ دولت مند نہیں ہو پاتے وہ ان کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنے دوستوں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی کمیونٹی کو اپ گریڈ کرتے 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 انسان تکبر اور فخر کے اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں سے اسے دنیا اور دنیا کے لوگ اپنے مقابلے میں، غریب اور متوسط لوگ اسے اپنے مقابلے میں ایک کیڑے مکوڑے کی طرح نظر آتے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا نہیں، غزہ کے اندر جب یہ اسرائیل جس نے بالکل صفایا کر دیا اس پٹی کا، یہ ہم خبروں میں سنتے ہیں نا، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ، 22 لاکھ کی آبادی تھی، جس میں سے میں آپ یقین سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ کچھ نہیں تو 15-16 لاکھ بندے جو ہیں وہ مار دیے گئے، کچھ مائیگریشن کر گئے اور کچھ جو ہے وہ اس نے ملیا میٹ کر دی۔ کیا نظریہ ہے ان کے پیچھے؟ ان کے پیچھے نظریہ یہی ہے کہ وہ ان کو انسان سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ ان کو وہ درجہ انسانیت والا دیتے ہی نہیں ہیں، ان کے نزدیک یہ ہیومن ہے ہی نہیں، وگرنہ وہ تو کہتے ہیں نا پوری دنیا میں ہیومینٹی کا درس دینے والے، لیکن وہ ہیومن ہے ہی نہیں ہے، ان کے نزدیک تو وہ کیڑے مکوڑے ہیں، وہ ایک عام انسان جیسی حیثیت بھی نہیں رکھتے، اس لیے وہ اپنے وہاں پر وہاں اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ چونکہ وہ غزہ سمندر کے کنارے ہے تو وہاں اب بیچ کو انجوائے کرنے کے لیے ایک بہت ڈریم ماڈل سٹی قائم کی جا رہی ہے۔ غزہ میں اسرائیل ڈریم ماڈل سٹی قائم کرے گا، یعنی خوابوں میں بھی انسان جیسی لائف سوچتا ہے ویسی لائف غزہ میں مستقبل میں آپ دیکھیں گے، جو ہمارے مسلمان بھائیوں کے خون کے اوپر محلات تعمیر کر کے بنائی جائے گی۔ یہ دولت کا ایک وہ معیار ہے جب انسان فخر اور تکبر کے اس معیار پہ پہنچ جاتا ہے جب اسے دوسری دنیا حقیر اور کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں۔ لیکن یہ مثالیں آپ کو پاکستان میں فیصل آباد میں بھی مل جائیں گی۔ کیا فیصل آباد میں ایسے واقعات نہیں ہوئے کہ امیر لوگوں نے ملازموں کے اوپر کیڑے مکوڑوں کی طرح جو ہے وہ ظلم کیا؟ کیا وہ شعیب شیخ کا واقعہ آپ بھول گئے جو فیصل آباد کے اندر ہی پیش آیا تھا؟ کیا وہ لاہور کے سکول کا واقعہ آپ بھول گئے جو کہ لاہور کے ایک سکول میں ہی پیش آیا؟ تو اس لیے ہم دولت کے جس معیار کے طرف جا رہے ہیں یہ وہ شیطانی راہ ہے جو ہمیں انسانیت کے درجے سے بھی اٹھا کر درندگی کے درجے تک پہنچا دیتی۔ تیسری چیز جب دولت آتی ہے، نمبر 1 سنگ دلی، نمبر 2 تکبر، اور تیسری چیز جب دولت آتی ہے تو انسان کے اندر شوخی کا ایک ٹرینڈ پیدا ہوتا ہے، شوخی مارنا، کیونکہ دولت دکھائے بغیر جو ہے وہ انسان دولت کو انجوائے نہیں کر سکتا۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ جتنے مالدار سے مالدار لوگ ہیں، کوئی سونے کی چین پہن کے آ رہا ہے، کوئی اپنی بڑی گاڑی جب بھی خریدتا ہے تو وہ گاڑی کی پکچر ساتھ اپلوڈ کر رہا ہے، کوئی اپنا پروٹوکول دکھا رہا ہے، کوئی کسی طرح اور کوئی کسی طرح، یعنی یہ ایسا نشہ ہے دولت کی نمائش کا کہ اس کے بغیر دولت انجوائے نہیں ہوتی۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ کسی بھی قارون جیسے دولت کی نمائش کرنے والے کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ جو بندہ اپنی دولت کی شوخی مارتا ہے، جو بندہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو میرے پاس کتنا مال ہے، دیکھو میں نے یہ کتنا بڑا ولا جو ہے وہ قائم کیا ہے، دیکھو یہ میری لگژری گاڑی ہے، جو بندہ لوگوں کے سامنے شیخی کرتا ہے وہ اللہ رب العزت سے دور ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا ناپسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں کہ چاہے جتنے بھی مالدار لوگ ہیں، ہمارے مسلمانوں کے اندر تو یہ ٹرینڈ ان سے بھی زیادہ ہے، یہودیوں سے بھی زیادہ ہے، وہ تو پھر بھی اپنے انڈر گراؤنڈ دولت کو انجوائے کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ جو ہیں ہم وہ قوم بن گئے ہیں کہ جب تک ہم اپنی دولت کی شوخی نہ کر لیں ہمیں رات کو نیند نہیں آتی۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کی دل آزاری نہ ہو اس لیے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اللہ رب العزت نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں نا،
کوشش کیا کرو کہ خاموشی اور رازداری کے ساتھ ان کو استعمال کیا کرو۔ میں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے اور آپ نے بھی وہ وقت دیکھا ہوگا کہ جب ہمارے بزرگ جو ہیں وہ اپنی سائیکل پر یا اپنی موٹر سائیکل پر ہر وقت ایک کپڑے کا تھیلا رکھتے تھے۔ وہ تھیلا پتہ کیوں رکھتے تھے؟ وہ اس لیے رکھتے تھے کہ اگر گھر والوں کے لیے پھل وغیرہ لے کے آئیں تو وہ بھی تھیلے میں چھپا کے گھر لے کے جائیں کہ جو ارد گرد کے لوگ بیچارے بچے نہیں خرید سکتے، نہیں کھا سکتے، ان کی دل آزاری نہ۔ مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو قیمتی لباس پہن کے گلی میں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے نہیں بھیجا کرتی تھیں۔ یہ ہماری بچپن کی باتیں ہیں جو ہم نے اپنے والدین اور اپنے بزرگوں کو دیکھا اور سنا ہے۔ لیکن آج تو عالم یہ ہے کہ ہمارا بچہ جب تک شوخی مارنے کے لیے قسطوں پر مجبور اور تنگ ہو کے اور ماں باپ کے انگوٹھا دے کے ان کی گردن میں جب تک وہ آئی فون نہیں لے لیتا اس وقت تک اسے رات کو نیند نہیں آتی۔ یہ تیسری چیز جو آپ کو دولت کی فراوانی کی وجہ سے، اور دولت کی فراوانی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ایک وقت وہ آئے گا کہ جب انسانوں میں دولت جو ہے وہ پانی کے بہنے کی طرح بہہ پڑے گی، دولت بہت ہو جائے گی۔ اور یہ دولت کا ہی وہ دور ہوگا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ وہ مال ہے، یہ مال لوگوں کا ایمان چھین لے گا، یہ مال لوگوں کو اپنا غلام بنا لے گا، عبد الدرہم اور عبد الدینار بنا لے گا۔ تو تیسری چیز بھی ہمیں معاشرے میں دیکھنے میں آ رہی ہے کہ شوخی مارنے کا ایک عجیب سا ٹرینڈ جو ہے وہ ہمیں اپنے معاشرے کے اندر جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ پھر اسی طرح جب چوتھی چیز دولت انسان کے پاس آتی ہے تو جیسے جیسے انسان دولت میں اوپر چلتا جاتا ہے وہ کنجوس اور بخیل ہوتا چلا جاتا ہے۔ یعنی یہ کہنے کی باتیں ہیں کہ دولت انسان کو سخی بناتی ہے، یا دولت انسان سوچتا ایسا ہی ہے میرے جیسا بندہ کہ یار میرے پاس کسی کو جب دیکھے نا تو اس کو انسان یہی سوچتا ہے میرے پاس ہوتے نا تو میں تو اتنے خرچ کر دیتا، میرے پاس ہوتے یہ خرچ ہی نہیں کرتا، انہیں کو پیسہ ہے یہ پھر بھی کسی کو دینا نہیں، یہ رشتہ دار بھی غریب نے انہیں کدے کسی کا خیال نہیں کرتا، اور جب تمہارے پاس آئے گا تمہارے بھی رشتہ دار غریب ہی رہیں گے، تم بھی نہیں ان کو امیر کرو گے۔ کہتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ کہ جو امیر لوگوں کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ بہت کنجوس ہے، بہت بخیل ہے، اور دل ہی دل میں کہہ رہے ہوتے ہیں میرے کو ہویا ہوندا تے میں یہ کر دیندا، میں وہ کر دیندا۔ یہ صرف اس وقت تک کی سوچ ہے جدوں تک تیرے کو ہے نہیں، جو تیرے کو آ گیا اگر ایمان والا ہے تو پھر تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بھی ہمارے سامنے ہیں۔ لیکن جو ہمارے ایمان کی حالت ہے ہم تو بہت بخیل، بہت کنجوس، ہمارے سامنے بندے مر رہے ہیں، ہمارے سامنے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لیکن مجال ہے کہ ہم اپنی تجوری کو جس لیول تک پہنچا چکے ہیں وہاں سے کچھ گھاٹا کھا سکیں۔ چنانچہ بخل جو ہے یہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بخل اور بخل سے اگلی سٹیج جو ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، یہ شح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بخل نے اور اس شح نے تم سے پہلے قوموں کو عذاب سے دوچار کروا دیا، یعنی ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ بخل انسان سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخل کی وجہ سے انہوں نے قتل کیے، بخل کی وجہ سے انہوں نے چوریاں کی، بخل کی وجہ سے انہوں نے مال غصب کیے۔ چنانچہ دیکھ نہیں رہے، کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ باوجود اس کے کہ انسان کروڑوں کا مالک ہوتا ہے لیکن دوسرے کو اس کا حق نہ دینے کی وجہ سے یا اپنی جان گوا بیٹھتا ہے یا کسی کی جان لے لیتا ہے۔ ایسے سینکڑوں کیسز جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہوں گے کہ یہ نہیں تھا کہ وہ اس کے پاس کوئی پیسے کم تھے، پیسے اس کے پاس کروڑوں اربوں روپیہ تھا، لیکن وہ کروڑوں اربوں میں سے چند لاکھ بھی دینے کا روادار نہیں، وہ چند روپے بھی دینے کا روادار نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے جان جاتی ہے جائے، میں اس کی جان لے لوں گا مگر میں پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو چوتھی چیز جو دولت کے ساتھ انسانوں کے اندر آتی ہے وہ بخل ہے، جس کی انتہا جو ہے وہ اس وقت آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ اتنے دولت مند ملک اور اتنے دولت مند افراد ہونے کے باوجود مسلمان جو ہیں وہ پل پل جو ہے وہ ترس رہے ہیں اور پل پل جو ہے وہ مر رہے ہیں۔ اور پانچویں چیز جو دولت اپنے ساتھ لے کے آتی ہے، یہ ان چاروں چیزوں کی پھر انتہا ہوتی ہے، اور وہ ہے کہ
کہ دولت یعنی بہت زیادہ دولت، یا ایک ہوتا ہے ہر انسان کا ایک ظرف ہوتا ہے، کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جتنا جس کا ظرف ہے اتنا وہ خاموش. ہر انسان کا ایک ظرف ہوتا ہے، اس ظرف سے جب اوپر اس کو ملتا ہے تو پھر وہ بس آپے سے باہر ہو جاتا ہے. اور ظرف دین پیدا کرتا ہے، ظرف انسان کے اندر دین پیدا کرتا ہے. تو بے دینی جب دولت بڑھتی ہے تو انسان دین سے خود کو آزاد سمجھنے لگ جاتا ہے، مذہب سے خود کو آزاد سمجھنے لگ جاتا ہے، اللہ کے احسانات سے خود کو آزاد سمجھنے لگ جاتا ہے. سب سے پہلے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو دولت میرے پاس آئی ہے اس میں میرا اپنا کمال ہے. جب وہ یہ سمجھتا ہے تو اللہ کے احسانات سے تو وہ نکل گیا. اور جب دین کا کوئی کام اس کے دولت کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے تو انسان اپنی دولت کو ترجیح دیتا ہے، دین کو ترجیح نہیں دیتا ہے. میں اس کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل سے آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں. آپ نے اکثر اوقات یہ جملے سنے ہوں گے کہ وہ فلاں آدمی ہے، وہ 10 منٹ میں اتنے کروڑوں کماتا ہے. سنے ہیں نا؟ وہ نیچے پیسے اٹھانے کے لیے گرے تو وہ اتنے پیسے جو ہے وہ اس دوران کما لیتا ہے. پتہ نہیں کہانیاں ہیں یا سچ ہے، لیکن لوگ تو سیکنڈ کے حساب سے پیسے کما رہے ہیں. یہ حقیقت ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے. لیکن میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دولت کیسے انسان کو بے دین بناتی ہے، دولت کیسے انسان کو مذہب سے بیزار بناتی ہے. اگر 10 منٹ آپ کو نماز پڑھنے میں لگتے ہوں، یہ میں اور آپ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں، یقین مانیں مجھے تو اپنے اوپر ڈر لگتا ہے میں ہار جاؤں گا. اللہ تعالیٰ آزمائش سے ہمیں محفوظ فرمائے. میں ہار جاؤں گا اگر مجھے یہ پتا چلے کہ 10 منٹ مجھے نماز پڑھنے میں لگنے ہیں اور اسی 10 منٹ میں اگر میں نماز چھوڑ دوں تو مجھے 10 کروڑ روپیہ ملے گا. مجھے بتائیے ایک دفعہ آپ تذبذب میں پڑ جائیں گے کہ نہیں پڑ جائیں گے؟ 10 منٹ آپ کو پتا ہو کہ 10 منٹ میں میں نے 10 کروڑ ہے، اور ادھر میں ایک نماز جو ہے وہ 10 منٹ لیتی ہے. آپ کیا کہیں گے؟ میرے جیسا ہوگا نا، وہ کہے گا یار ایک نماز چھڑ کے 10 کروڑ لے لینے، اگلیاں پڑھ لیں گے. اس طرح ہی ہے نا، وہ اگلیاں نہیں پھر پڑھی جانی. یہ بات یاد رکھنا. ایک جو چھوڑی پیسے کی خاطر، یہ تمہارا وہ کہتے ہیں پلیکھا ہے تیرا کہ پھر تو اگلیاں پڑھ لیں گا. نہیں، وہ جب ایک چھوڑی پھر تو اگلی بھی چھوڑے گا، پھر تو اس سے اگلی بھی چھوڑے گا، اور پھر ایک وہ وقت بھی آئے گا کہ تو نماز کو ویسے ہی چھوڑ دے. تو ایسے بہت سی مثالیں دنیا کے اندر آپ کو موجود نظر آئیں گی کہ جیسے جیسے لوگوں کے پاس دولت بڑھتی چلی گئی، یہ 5 بیماریاں جو اللہ نے قرآن میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائیں، دولت کی کثرت کی وجہ سے یہ 5 بیماریاں جو ہیں یہ انسانوں کے اندر، یہ مسلمانوں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا دیکھی آ رہی. آپ کیا دیکھتے نہیں ہیں؟ ہم دور کیا جائیں. جو مثالیں میں نے آپ کے سامنے کروڑوں اربوں کی رکھی ہیں، یہ تو وہ مثالیں ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں کہ چلو ہماری اپروچ سے باہر ہے. جو ہماری اپروچ میں مثالیں ہیں، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ آپ کے گھروں میں سے ایسے گھر موجود ہیں کہ جن میں ایک باتھ روم کے اوپر کروڑ روپے کے قریب پیسہ لگ رہا ہے؟ ایسے باتھ روم ہیں کہ جن میں واش روم میں کروڑوں روپیہ، لاکھوں میں اب بات نہیں رہی، لاکھوں والی بات اب پرانی ہو گئی. ایسے واش روم ہیں کہ جن کے واش روم میں کروڑ روپیہ لگ رہا ہے. لگژریز کی تو انتہائی کوئی نہیں دنیا میں. یعنی انسان کس قدر جب دولت آتی ہے تو کس قدر حساس ہو جاتا ہے. دنیا میں ایک بیڈ ایسا بنایا گیا ہے جس کے نیچے پورا ایک سٹوریج بنی ہے. وہ آپ اس بیڈ کے اوپر، یعنی مالدار ترین لوگ جو ہیں، زندگی رہے گی تو دولت انجوائے کریں گے نا، زندگی نہ رہے تو دولت کو کیا انجوائے کریں. تو زندگی بچانے کے لیے جو ہمارے مالدار ترین لوگ ہیں وہ اس بیڈ کے اوپر سوتے ہیں. اس بیڈ کی کوالٹی کیا ہے کہ جب زلزلہ آئے گا یا خدا نہ خواستہ کوئی آفت، آسمانی آفت آتی ہے، وہ بیڈ کے اندر سینسر لگے ہوئے ہیں. وہ اسی وقت جہاں آپ سوئے ہیں وہ اوپن ہوگا اور آپ بیڈ کے اندر چلے جائیں گے. وہ باکس اوپر سے بند ہو جائے گا اور وہ ٹوٹل پروف بنایا گیا ہے، یعنی کسی قسم کی بھی اس کے اوپر بم، گولی، کسی چیز کا اثر نہیں ہوگا. 1 مہینے تک اس باکس کے اندر آپ کے لیے پانی موجود ہے، آکسیجن موجود ہے، غذا موجود ہے، LCD لگی ہوئی ہے، انٹرنیٹ لگا ہوا ہے، موبائل فون آپ کے وہاں اس کے اندر موجود ہے کہ 1 مہینے تک آپ اس کے اندر رہ سکتے ہیں. اس دوران آپ کو ملبے سے نکال ہی لیا جائے گا.
یعنی لگژریز کی کوئی انتہا نہیں. اور ایک طرف وہ لوگ بھی ہیں کہ جو بیچارے فٹ پاتھ کے اوپر سونے کے اوپر مجبور آپ کو نظر آتے. انسان دو انتہاؤں میں جی رہا ہے, ایک دولت کی انتہا اور ایک غربت کی انتہا. اور اب میں دوسری انتہا کا ذکر کرتا ہوں, اور آخر میں وہ بات کروں گا جو عمل سے تعلق رکھتی, جو میری اور آپ کی زندگی میں عمل سے تعلق رکھتی. اور دوسری انتہا یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر ان دو واقعات کا میں نے مشاہدہ کیا. جب کسی بندے کے پاس دولت کسی اور راستے سے آ جائے نا, مثلا بندہ کام تو کرتا تھا کپڑے کا کام کرتا رہا ساری زندگی, لیکن پھر کسی نے اس کو کہا یار تو ادھا کر, تو نا پراپرٹی کا کام کر کے دیکھ. اس نے جو پراپرٹی کا کام کیا تو وہ دناں چی امیر ہو گیا. تو پھر بندے پتہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار اسی تے بھلے ہی رہے ساری زندگی. کہتے کہ نہیں کہتے ہیں یار بھلے کام تو یہ سی کرنے والا. تو میں آپ کو اپنی زندگی کی ایک بات بتاؤں کہ یقین مانے یہ جو ادارہ ہم نے ملک میں قائم کیا, اسکول قائم کیا, میں سوچتا ہوں کہ بلال احمد اسی تے بھلے رہے ساری زندگی, کام ایسی کرنے والا. یہ کام تھا کرنے والا, غریب لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا, تعلیم دینا, ان کو ان کے قدموں پہ کھڑا کرنا. 2 ماہ پہلے کا واقعہ ہے اس علاقے میں جہاں ہم نے ادارہ قائم کی. یہ دوسری انتہا آپ کو بتانے لگا کہ 2 ماہ پہلے ایک بندے نے غربت سے تنگ آ کے خودکشی کر لی. چند روپے اس نے کسی کے دینے تھے, وہ نہیں دے سکا, خودکشی کر لی. ماں اس کی بیوی اس سے بھی پہلے وفات پا چکی. 2 بیٹے ہیں, ایک کی عمر 8 سال, ایک کی عمر 5 سال. دادا پالنے والا بچا. اور کل کا یہ واقعہ ہے, کل یا پرسوں کی یہ بات ہے کہ دادا بھی وفات پا گیا. دادے کی میت ہمارے پاس آئی اور میت لا کے انہوں نے پتہ کیا کہا, انہوں نے کہا جی ہمارے پاس اس بندے کو کفن پہنانے کے بھی پیسے نہیں ہیں, باقی باتیں تو بات کی. مجھے بتاؤ یہ انتہا ہے کہ نہیں؟ ایک انتہا یہ ہے کہ بندے مر رہے ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں, کفن کے لیے پیسے نہیں ہیں. اور آگے ان بچوں کی تعلیم و تربیت کہاں پلے بچے, کوئی پرسان حال نہ رہا. ایک بھائی ہے وہ چنچی چلاتا ہے, کہتا ہے میں نہیں پال سکتا یہ دونوں بچے. یعنی کہاں پہ انسان جائے جب انسان وہ لگژریز دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ مسلمان ایک جسد کی طرح نہیں. یہ صرف حدیث تک بات محدود ہے کہ مسلمانوں کی مثال جو ہے وہ ایک جسد. ہم غزہ کو روتے ہیں, ادھر ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ غزہ بنا ہوا. ایک بچی 12 سال اس کی عمر, مجھے ہماری پرنسپل ہے اس نے بتایا کہ جی اس بچی کی عمر 12 سال ہے اور یہ سکول میں نہیں پڑھتی. 2 اس کے چھوٹے بہن بھائی. کیوں نہیں پڑھتی؟ اس لیے نہیں پڑھتی کہ 3 بچے, ماں بچوں کی فوت ہو گئی, باپ چھوڑ کے چلا گیا غربت کی وجہ سے کہ بچوں کو پالنے کے لیے اس باپ کے پاس کوئی آمدن کا ذریعہ نہیں تھا, وہ بچوں کو چھوڑ کے چلا گیا. دادا اور دادی دونوں بچوں کو پال رہے ہیں اور اس عمر میں وہ کسی جگہ پر صفائی ستھرائی کا دونوں میاں بیوی مل کے کسی جگہ پہ کام کرتے, کتنے کو پیسے کما لے. مجھے ذرا دارالسلام میں بیٹھے ہوئے گلستان کالونی میں لوگوں بتاؤ, کیا میری آپ کی 12 سال کی بچی گھر سنبھال سکتی ہے؟ مجھے بتاؤ, کیا وہ اپنے 5 سال اور 7 سال کے بہن بھائیوں کو سنبھال سکتی؟ کیا وہ اپنے دادا دادی کے لیے روٹیاں پکا کے رکھ سکتی ہے ان کے آنے سے پہلے؟ نہیں, لیکن وہ 12 سال کی بچی کر رہی. خیر, ہم نے منت سماجت کر کے ان تینوں بچوں کو الحمدللہ اپنے اسکول کے اندر ایڈمیشن دیا. یہ باتیں بتانے کا آپ کو مقصد کیا ہے کہ ہم بھولے ہوئے ہیں اللہ کی قسم. اور میں جو عملاً آپ کو زندگی کا ایک مشاہدہ جس پر میں خود عمل کیا, یہ الحمدللہ اس جمعے کی بہت سی برکتیں ہیں کہ میں بلا مبالغہ یہ کہتا ہوں کہ بہت سے ایسے کام ہیں جو اس جمعے کی برکت سے ہماری زندگیوں میں آ جاتے ہیں. ہم خود بیان کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کام بھی عمل کرنے والا. میں کہتا ہوں ہماری زندگی کیا ہے, ہمارے کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے, ہم کمرے سے نکلے گاڑی میں بیٹھے, گاڑی میں اے سی لگا ہوا ہے, ہم اپنی دکان میں گئے, دکان میں اے سی لگا ہوا ہے, ہم مسجد میں آئے, مسجدوں میں ہمیں اے سی مل رہے ہیں. مجھے بتاؤ کیا اللہ رب العزت کے احسانات نہیں ہیں؟ ہم تو جنت میں زندگی گزار رہے ہیں اللہ کی قسم.
ہم جنت میں زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کے باوجود جب ہمارے پاس گھروں کے جھگڑے آتے ہیں، جب ہمارے پاس میاں بیوی کے جھگڑے آتے ہیں، تو سوائے ناشکری کے ان کے اندر سے اور کچھ نہیں نکلتا، سوائے اس کے کہ یا خاتون ناشکری کا مشاہدہ کر رہی ہوتی ہے یا مرد جو ہے وہ ناشکری کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے، سوائے ہماری زندگیوں میں ناشکری کے اور کچھ نہیں۔ اور میں عملاً آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس میری بات کے بعد روزانہ اس بات پہ عمل کریں۔ میں بھی الحمدللہ جس دن سے یہ واقعات میں نے دیکھے میں عمل پیرا ہوں، الحمدللہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ آپ ان نعمتوں پر اور ان احسانات پر جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں، یہ صحت، تندرستی، عافیت، یہ اولاد، یہ مال کی فراوانی، اللہ کی قسم روزانہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اللہ کے سامنے صرف سجدہ شکر ادا کیا کرے بس، اور کچھ باقی تو فرائض جو آپ کر رہے ہیں نا، روزانہ کم از کم جب بھی موقع ملے یاد آئے تو کم از کم صرف اللہ کے سامنے جھک کے اس کے سامنے سجدہ شکر ادا کیا کرو اور کہا کرو اللہ تو نے مجھے کروڑوں نہیں اربوں انسانوں سے اچھا رکھا، میں حق ادا نہیں کر سکتا، میں تیرے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہوں، مجھے نعمتوں کے زوال سے محفوظ رکھنا، مجھے غلط فیصلوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نعمتوں کے زوال سے محفوظ فرمائے۔ جس پرفتن دور میں ہم گزر رہے ہیں، اللہ کی قسم وہ حدیث رہ رہ کے یاد آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اور یہ میں کہتا ہوں آج سے 25 سال پہلے اس حدیث کا اتنا اثر نہیں تھا جتنا کہ آج میں اور آپ جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں اس کا اثر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر سے پناہ مانگی ہے اور فرمایا کہ اے اللہ مجھے اس فقر سے بچا جو انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ ہمارے ایمان اور یہی تو ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم نے جب کسی کا استحصال کرنا ہوتا ہے نا، جب کسی کو مارنا ہوتا ہے، آپ مذہبی طبقے کی مثال لے لیں، ہمارے ہاں ایک عرصے تک، اب آہستہ آہستہ ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے، ایک عرصے تک یہ جتنے مذہبی لوگ تھے، لوگ کیوں نہیں اپنے کو حافظ قرآن بناتے، امام مسجد بناتے، خطیب بناتے یا مدرس مدرسے کا کیوں نہیں بناتے؟ اس لیے نہیں بناتے کہ ہمارے معاشرے میں بتایا ہی یہ گیا تھا کہ مولوی ہونا ہی غریب چاہیے۔ مولوی وہ ہوتا ہے جسے روٹی بھی مانگنے کے لیے کسی کے گھر جا کے دستک دینی پڑتی ہے اور وہ روٹی کھاتا ہے۔ بتاؤ یہ واقعات ہمارے بزرگوں نے وہ وقت گزارا ہے کہ نہیں گزارا؟ آج سے 30-35 سال پیچھے چلے جاؤ، مولوی صاحب، بلکہ میں کیا کہوں، میں نے وہ وقت دیکھا ہے، میں نے اپنے بچپن میں وہ وقت دیکھا ہے جب ہماری مسجد کے امام کی روٹی ہمارے محلے کے گھروں میں لگی ہوتی تھی۔ اس کو بتایا جاتا تھا کہ عشاء کی روٹی تو نے فلاں گھر سے کھانی ہے جا کے، صبح فجر کی نماز پڑھا کے ناشتہ تو نے فلاں گھر سے کرنا ہے جا کے۔ یہ استحصال امراء نے اس وقت کیا کہ جب وہ کسی کو مارنا چاہتے تھے یا اپنا تسلط قائم رکھنا چاہتے تھے تو وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ فقر میں رہنا یہ دینداری ہے، فقیری یہ نیکی ہے، اللہ نے تمہیں فقیر رکھا ہے، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کی۔ تو چنانچہ آپ دیکھ لیں ایک عرصے تک ہمارے مذہبی طبقے کا استحصال کیا گیا۔ سو جب کوئی بندہ یہ دیکھے گا کہ امام صاحب بیچارے جو ہیں وہ روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، مسجد کی خدمت کرنے والا جو ہے اس کو جو صحیح طرح سے ضروریات زندگی تک میسر نہیں ہے، اس کو تو دانوں کے لیے بھی راہ تکنی پڑتی ہے کہ کوئی گندم کی کٹائی ہو اور مجھے سال کے کوئی دانے دے دے، تو کوئی اپنے بچوں کو بنائے گا مولوی؟ کوئی بنائے گا حافظ؟ کوئی بنائے گا عالم؟ نہیں بنائے گا۔ تو یہ ہم بحیثیت قوم اور بحیثیت معاشرہ ہم مل کر ان سارے جرائم کے مرتکب، ہم نے مل کر اس طرح سے لوگوں کا استحصال کیا، اور دولت کی غیر منصفانہ تقسیم جو کہ اس کیپٹلزم کے دور کے اندر بہت زیادہ تیزی سے پروان چڑھی، اس پر ہم گاہے بگاہے جو ہے وہ آپ کے سامنے گفتگو کرتے رہے ہیں۔ اس غیر منصفانہ تقسیم نے لوگوں کو دو انتہاؤں کے اوپر پہنچا دیا ہے۔ اللہ کے احسانات یاد کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ رب العزت سے یہ دعا کرو اللہ تمہیں دونوں انتہاؤں سے بچا کے رکھے۔ دونوں انتہائیں خطرناک ہیں، وہ انتہا جو دولت کی انتہا ہے وہ بھی خطرناک ہے،
اور جو یہ انتہا ہے یہ بھی خطرناک ہے. سجدہ شکر بجا لاؤ. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب توبہ قبول ہوئی، بندے نے صرف دور سے سلام ہی کیا تھا. قربان جائیں، ہمیں تو نعمتوں پہ بھی اللہ یاد نہیں آتا. ہمیں کتنی نعمتیں ملتی ہیں، ہم ان کی سیلیبریشن ہوٹل میں سیلیبریشن کر کے تصویریں کھینچ کے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیں. کیا ہوا جی؟ یہ جی سیلیبریٹ کیے ہیں، فلاں ہماری خوشی آئی تھی، یہ سیلیبریٹ کیا ہے. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ صحابہ کو خوشی ملتی تھی، پتہ کیسے سیلیبریٹ کرتے تھے؟ دور سے صرف بندے نے سلام کیا، فوراً چھٹی اس نے کہا اس نے سلام کیا ہے، میری توبہ قبول ہو گئی. کچھ اور نہیں کیا، اسی وقت اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے، اسی وقت سجدہ شکر ادا کی. میں کہتا ہوں اپنی گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ایک سجدہ کیا کرو، اے سی والے کمرے میں جانے سے پہلے ایک سجدہ کیا. ہمیں تو سجدے ہی نہیں بھولنے چاہیے جتنی اللہ نے ہم پر انعامات اور جتنی اللہ نے ہم پر رحمتیں کی. اللہ رب العزت ہم سب کو ان دونوں انتہاؤں سے محفوظ رکھے. گفتگو کا خلاصہ اور لب لباب میں آپ کے سامنے رکھ دوں. سب سے پہلے سورہ زخرف کی یہ آیت نمبر 33 اور 34 اور 35 بھی شامل کر لیں، یہ آپ کے سامنے رکھی. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے بندے ہی پھسل جائیں گے تو کافروں کو اتنا نوازتا کہ ان کی چھتیں، ان کے بستر، ان کی سیڑھیاں، ہر چیز سونے چاندی ہیرے جواہرات کی بنا دیتا. لیکن یہ سب دنیا کا متاع ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں. دوسری مثال آپ کے سامنے یہ رکھی کہ دنیا اس وقت دو انتہاؤں پہ ہے. ایک انتہا دولت کی انتہا ہے جس میں مسلمان بھی برابر کے حصے دار نظر آتے ہیں. ہم گھڑیاں کروڑوں کی پہن رہے ہیں، ہمارے واش روم کروڑوں کے بن رہے ہیں، ہمارے حکمران مسلم امراء کے پاس سونے کی گاڑیاں ہیں. مسلم ممالک ایسے ہیں جن میں ایک بندہ بھی غریب نہیں ہے. اور اس طرح کی بہت سی اگزامپل آپ شاید مجھ سے زیادہ جانتے ہوں. ہوٹلوں کے خرچے اور جو مہنگے مہنگے بل بن رہے ہیں، مہنگے مہنگے حج اور عمرے تک جو ہے وہ ہو رہے ہیں کروڑوں میں. یہ سب کچھ لگژریز جو ہم انجوائے کر رہے ہیں، یہ ایک انتہا ہے. پھر اس انتہا کے نقصانات آپ کو بتائے کہ جب انسان اس انتہا پہ پہنچتا ہے، دولت کی اس انتہا پہ جو ایک لیول تک انسان کو دیوانہ بنا دیتی ہے، تو پھر 5 چیزیں جو ہیں وہ انسان کے اندر در آتی ہیں. انسان سنگ دل ہو جاتا ہے، انسان فخر کرنے والا ہو جاتا ہے، انسان شیخی کرنے والا ہو جاتا ہے. وہ مکیش امبانی کی شادی ہو یا پاکستان میں ماسٹر ٹائل والوں کی شادی ہو، ہے تو دونوں ہی نمائش نا، اپنی اپنی مال و دولت کے حساب سے نمائش کی. یہ مسلمان تھے، وہ ہندو. تو اس معاملے میں وہ دولت ایک سٹیج آتی ہے جب نمائش، شوخی کرنا. اور پھر اس کے بعد آپ کو بتایا کہ بخل انسان کے اندر آتا ہے. اور 5ویں بیماری بے دینی. جب دولت دین کے مقابلے میں آتی ہے انسان دین کو چھوڑ جاتا ہے. یہ ایک چیپٹر تھا. اسی کی دوسری انتہا یہ ہے کہ اسی وطن عزیز پاکستان اور ہمارے ارد گرد ایسے لوگ آباد ہیں کہ جن بیچاروں کے پاس کفن دینے کے لیے پیسے نہیں. غربت سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، بچوں کو پالنے والا کوئی نہیں ہے. اس ضمن میں 2 مشاہداتی واقعات جو میرے ذاتی مشاہدے میں آئے، وہ 2 واقعات جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے. اور آخر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرو. ہم الحمدللہ اللہ کی نعمتوں کو جس طرح انجوائے کر رہے ہیں، ہر وقت اللہ کا احسان مند رہو، اللہ کا ہر وقت شکر ادا کرو اور اللہ سے ان دونوں انتہاؤں سے پناہ مانگا کرو. اللہ ہمیں ان دونوں انتہاؤں سے محفوظ رکھے. اور آخر میں یہ بات رکھی کہ فقر انسان کو کفر کے قریب کرتا ہے، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. اور آخری عملی کام جو ہم نے انشاءاللہ آج سے اپنی زندگی میں اپنانا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں کثرت سے سجدہ شکر جو ہے اس کو بجا لاؤ. بار بار اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہو کے اللہ کا شکر ادا کیا کرو. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.